अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आलम इस्लाम के अज़ीम मुजाहिद इस्माइल अब्दुस्सलाम अहमद हानिया के बारे में, जो गुज़श्ता दिनों ईरान के क़ल्ब में जाम शहादत नोश कर गए। इस्माइल हानिया का मौजू मैंने इसलिए मुंतखब किया है ताकि हमारे नौजवानों को, और ये तकमील पाकिस्तान मूवमेंट का एजेंडा भी है, कि अपने मशाहीर और ज़ुअमा के बारे में मालूमात हासिल हों जो वॉरियर्स हैं हमारे हिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने बड़ी ब्रेवरी के साथ हुर्रियत फ़िक्र और बेदारी शऊर की तहरीक में भी अपना हिस्सा डाला, क्या मुश्किलात झेली, अपना घर बार लुटाया। उनमें से एक नाम इस्माइल हानिया का है। 1963 के अंदर आपकी पैदाइश हुई और 31 जुलाई 2024 को आप तेहरान में इसराइल की एक साजिश का शिकार हुए और जाम शहादत नोश किया। इस्माइल हानिया के बारे में अगर हम देखें तो वो चेयरमैन हमास पॉलिटिकल ब्यूरो थे मई 2017 से वक्त शहादत तक, यानी हमास की जो पॉलिटिकल ब्यूरो का विंग था उसके आप चेयरमैन थे। इसी तरह आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के, जब मार्च 2006 से जून 2013 तक। और फिर हमास की जो क़यादत है गज़ा की पट्टी में, वो जून 2007 से फरवरी 2017 तक उन्होंने संभाली, जब उनकी जगह यहिया सिनवार ने ली, यानी 2017 में आप उससे सबकदोश हुए। फिर आपको याद होगा शेख अहमद यासीन एक बुज़ुर्ग रहनुमा थे हमास के, व्हील चेयर पे थे, जिन्हें इसराइल ने टारगेट किया था। उनकी शहादत के बाद इस्माइल हानिया हमास के अहम रहनुमाओं में शुमार होते थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस्माइल हानिया शत्ता पनागुज़ीन कैंप जो है उसमें उनकी बर्थ हुई, वहाँ पैदा हुए, इमिग्रेंट कैंप के अंदर। ये उस वक्त मिस्र के कंट्रोल में था और ये गज़ा की पट्टी का इलाका है, 62-63 में इजिप्ट का कंट्रोल था वहाँ पे। फिर 1987 में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गज़ा से बैचलर्स डिग्री आपने अरबिक लिटरेचर के अंदर की, यानी अरबिक लिटरेचर में बैचलर डिग्री थी आपकी, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गज़ा से आपने की, यानी अरबिक कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में और लिटरेचर में आपको अबूर हासिल था। उस वक्त ये हमास के ग्रुप में शामिल हुए जब पहले इंतफाज़ा में इसराइल के ख़िलाफ़ जो कब्ज़े के ख़िलाफ़ तहरीक बनाई गई उसका हिस्सा थे। 3 मरतबा आपने क़ैद-ओ-बंद की सऊक़तें बर्दाश्त की। फिर 1992 में रिहाई के बाद उनको लबनान जो है वो जलावतन कर दिया गया। 1 साल बाद गज़ा वापस आपकी आमद पर उन्हें गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में डीन बनाया गया, यानी एकेडेमिया से भी वाबस्ता थे। जो एजुकेशन है, एजुकेशनल फ्रंट, उससे भी आप वाबस्ता थे। और गज़ा जो है वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी उसके डीन थे अरबिक डिपार्टमेंट के। फिर 1997 में उन्हें हमास के दफ्तर का हेड लगा दिया गया। और इस्माइल हानिया हमास की उस फहरिस्त के सरबराह थे जिसने 2006 में फ़लस्तीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीता था, जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ भी किया था। फिर फ़लस्तीनी रियासत के प्राइम मिनिस्टर बन गए अथॉरिटी की, जैसे पहले मैंने ज़िक्र किया। लेकिन बदकिस्मती से फ़लस्तीनी सदर जो थे महमूद अब्बास, उन्होंने इन्हें 14 जून 2007 को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया था। इसके बावजूद इस्माइल हानिया ने फ़तह और हमास के दरमियान जो जारी तनाज़ा था उसके दौरान ही महमूद अब्बास के फ़ैसले को रिजेक्ट किया और गज़ा की पट्टी में प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटीज़ आप एक्सरसाइज करते रहे। फिर 2017 से 2024 तक आपने कतर में क़याम किया। ये मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं, 7 साल से आप कतर में थे, लेकिन आपकी पूरी फैमिली, एंसेस्टर्स, आपके बच्चे, आपके पोते वो गज़ा में थे। और आपके 3 बेटे और 4 पोते वो अभी रिसेंट जो एयर स्ट्राइक्स थी इसराइल की उसमें शहीद हुए। और आपकी पूरी फैमिली के 60 अफराद ने जाम शहादत नोश किया, यानी क़ुरबानियों का एक तसलसल है। ये शख्स कहीं भागा नहीं है, वो लीडरशिप में हिकमत के तहत 7 साल तक कतर में रहे और तहरीक को मुनज़्ज़म करते रहे। फिर 6 मई 2017 को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन मुंतखब हुए और खालिद मशाल की जगह ली। उनके दौर में 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमले किए, जिसका जश्न उन्होंने दोहा कतर में सेलिब्रेट किया था। फिर 2023 के अवाखिर में हमास के हमलों के नतीजे में इसराइल ने हमास के अहम कायदीन को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। फिर हानिया वाज सीन एज relatively one of the more pragmatic and moderate figure in हमास।
پریگمیٹک اپروچ تھی، ماڈریٹ اپروچ تھی، ڈائلاگ پہ بلیو کرتے تھے، اور آپ کی جو وار اسٹریٹجی تھی، میکنزم تھا، وہ بڑا ڈیپ تھا، اس میں بڑی آپ کی ڈیپتھ تھی، اور بڑے بالغ النظر رکھنے والے تھے، یعنی معاملہ فہم بھی تھے، دور اندیش بھی تھے، آپ کی حکمت، آپ کی وزڈم اور وین بہت زیادہ گہرا تھا۔ پھر اگست 2016 میں بحیثیت وزیر اعظم بیرون ملک پہلے دورہ ایران پر جب آپ گئے تو اسماعیل ہانیہ نے ایک ہسٹورک ورڈ کہا تھا کہ وی ول نیور ریکگنائز دا یوزسپر زائونسٹ گورنمنٹ اینڈ ول کنٹینیو آور جہاد لائک موومنٹ انٹل دا لبریشن آف جیروشلم، کہ ہم اسرائیل کو کبھی زائونزم کو تسلیم نہیں کریں گے اور فلسطین کی آزادی تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ بڑا کرسٹل کلیئر ویژن اور ڈٹرمنیشن ایک وارئر میں، مجاہد میں ملتا ہے، صرف لفظی نعرے نہیں تھے، پریکٹیکلی آپ نے کر کے دکھایا۔ پھر دسمبر 2001 کی ایک سپیچ ہے اسماعیل ہانیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ وی ایکسیپٹ اے فلسطینین اسٹیٹ آن دا بارڈرز آف 1967، کہ فلسطینی ریاست ہم 67 کے بارڈرز پہ تسلیم کرتے ہیں۔ 67 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، اس میں گولان کی پہاڑیاں، اردن کا کچھ ایریا، ویسٹ بینک، بہت سارا اسرائیل نے کیپچر کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا جنگ سے پہلے کی اصل فلسطینی ریاست وہ ہم تسلیم کرتے ہیں، وتھ یروشلم ایز از کیپٹل، یروشلم اس کا دارالخلافہ ہوگا، اقصیٰ، قبۃ الصغریٰ، یروشلم، یہ سارا ایریا، ٹھیک ہے۔ دا ریلیز آف فلسطینین پرزنرز اینڈ دا ریزولوشن آف ایشو آف ریفیوجیز، کہ قیدیوں کی رہائی اور پناہ گزینوں کا ایشو جو جارڈن میں ہیں، سیریا میں ہیں، لبنان میں ہیں، ایجپٹ میں، ان کو واپس لا کے بسایا جائے۔ پھر 23 مارچ 2014 میں شیخ احمد یاسین کی 10ویں برسی تھی، اینیورسری، ڈیتھ اینیورسری، اس کے موقع پر آپ نے کہا فرام ود ان غزہ آئی ریپیٹ اگین اینڈ اگین وی ول ناٹ ریکگنائز اسرائیل، the Gaza blockade is unfortunately getting tighter and tighter. During his speech, the crowd chanted, "Move forward, Hamas, move. We are the cannon and you are the bullets. O Qassam, our beloved, bombard Tel Aviv." یہ لوگوں کے جذبات تھے جو انہوں نے کہے۔ پھر انتفاضہ الاولیٰ کی بات کریں، the first uprising، جو دسمبر 1987 سے 91 تک رہی، یہ سٹون انتفاضہ تھا، پتھر پھینکتے تھے، گولیلوں سے بنٹے پھینکتے تھے فلسطینی، ان کے پاس ویپن نہیں تھے اپنی اسٹرگل کے لیے، گھر والوں کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور فلسطین کے اندر ایک یہی حماس نہیں ہے، بہت ساری اور موومنٹس بھی چل رہی تھیں، جن میں القیادہ الموحدہ، پھر الفتح پارٹی، پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین، PELP، ڈیموکریٹک فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین، DFLP، فلسطین کمیونسٹ پارٹی، حماس، اسلامک جہاد، پھر حماس کا ایک ونگ ہے ملٹری، القسام بریگیڈ، ابو عبیدہ جس کے ترجمان ہیں۔ پھر اگر ہسٹری دیکھیں تو 15 ہجری 637 میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد اب مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی۔ یہ اتنے کوئی بے وفا قوم ہے یہودی، قرآن میں کہا تھا کہ ان سے دوستی مت کرنا، کہ ان کی نیچر دیکھیں کہ ہمارے خلیفہ ثانی سیدنا عمر نے خلافت راشدہ کا ماڈل دیکھیں، یہودیوں کو فتح کر کے بیت المقدس وہ وہاں کی اجازت دی زیارت کی، اور ان کا کیا حال تھا یہودیوں کا، اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی، مسلمانوں نے پابندی ہٹائی۔ اب دیکھیں ہمیں صلہ کیا مل رہا ہے، عیسائیوں نے ڈوم آف راک جسے قبۃ الصغریٰ کہتے ہیں کہ چٹان کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا، چونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے تھے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں، یہ خلافہ ماڈل ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کچرے کو صاف کیا اور یہودیوں کو کہا کہ آپ زیارت کریں۔ یہ مسلمانوں کا احسان ہے یہودیوں پہ، آج اس احسان کا بدلہ قتل و غارت گری کی صورت میں چکا رہے ہیں۔ ہمارے واریئرز کیسے تھے کہ فتح کے بعد ان کے لیے اوپن چھوڑ دیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے بعد اور سلطنت عثمانیہ میں یہودی یہاں بہت کم تھے لیکن بہتر حالت میں تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ویسٹرن اورینٹلسٹ جتنے بھی انہوں نے مڈل ایسٹ پہ، گلف پہ لکھا ہے، فلسطین پہ لکھا ہے، وار پہ، انتفاضہ پہ، وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی، فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں تھا، تو یہودی تھوڑے تو تھے لیکن ان کی حالت بہت بہتر تھی، انہیں سارے رائٹس حاصل تھے۔ یہ اسلامک اسٹیٹ کا نقشہ ہے۔ پھر بالفور ڈیکلیریشن 14 مئی 1948 سیاہ دن تھا، اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا، جو
گریٹ برٹن جو آج دیکھیں اپنی خانہ جنگی ان کے اندر ہو رہی ہے بلیک اور وائٹ کے درمیان، انہوں نے یہ بیج بویا اور وہاں پہ اللیگل سیٹلمنٹ یہودیوں کی اور فلسطینیوں کو اپنے گھر بار سے چھوڑنا پڑا۔ اب میں یہ کہہ دوں کہ حماس جو ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت، تو اس پہ تکمیل پاکستان موومنٹ نے لاہور میں ایک ریلی نکالی، غائبانہ نماز جنازہ چیئرمین سعد نذیر صاحب نے پڑھایا، گورنر پنجاب آئے تھے، میں وہاں گیا تھا، بڑی تعداد تھی لوگوں کی۔ تو ہم نے اویکننگ جاری رکھی ہے، چاہے وہ فلسطین کاز ہو، کانفرنسز کی ہیں، چاہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہو، پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کور کیا۔ تکمیل پاکستان موومنٹ سمجھتی ہے کہ اگر خلافہ ہوگی تو فلسطینیوں کا یہ حال نہ ہوتا، کشمیریوں کا یہ حال نہ ہوتا، لیبیا، عراق، افغانستان، یمن کا یہ حال نہ ہوتا۔ ایک یونٹی آف کمانڈ ہو اور مسلمانوں کے سارے فیصلے ایک جگہ پہ ہوں، ایک سینٹر آف پاور ہو، اس لیے تکمیل پاکستان موومنٹ خلافہ کی ضرورت پہ زور دیتی ہے۔ اب میں چند احادیث جسٹیفیکیشن میں آپ کے سامنے رکھوں۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل کام اسلام ہے، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اس کی تعمیر جو عمود ہے جس پر تعمیر قائم ہے وہ نماز ہے، اور اس کی اعلیٰ مقام جہاد ہے، یعنی مسلمانوں کی عزت و قوت جہاد پر موقوف ہے، جب وہ جہاد چھوڑ دیں گے ذلیل اور کمزور ہو جائیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج آپ حالت دیکھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں جہاد ایک مرتبہ صبح یا شام کو نکلنا ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے بدرجہ بہتر ہے، اور ایک شخص کا جہاد کی صف میں کھڑا ہونا گھر میں بیٹھ کر 60 برس کی نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ترمذی میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے۔ پھر رباط یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت، آپ سے فرمایا رباط یومن خیر من دنیا وما علیہا، بخاری و مسلم میں، ایک دن کا رباط یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس کا کام ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، جیسے ہماری فوجی بھی بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 2 آنکھیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری جو جہاد فی سبیل اللہ میں پہرا دیتے ہوئے گزری ہے۔ تو یہ اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتانی تھی۔ آخر میں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ان کی جنازہ پڑھائی اور فلسطین کی بات کرتے ہیں، تو یہ میں متفق علیہ کونسنسس جمہور کا موقف آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر دشمن حملہ آور ہو مسلمانوں کے کسی ملک پر تو سب لوگوں پر جہاد فرض عین ہوتا ہے، کفایہ نہیں، اور کسی کے لیے بھی اس سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ان کے حکمران کی اجازت کے بغیر دشمن کے مقابلے میں جانا درست نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جہاد کا معاملہ حکمرانوں کے سپرد ہے، اور دشمن کی قلت و کثرت اور اس نے چھپنا، جنگی تدبیریں کرنا، اس کا مسلمانوں کے حق میں فائدہ ہے۔ تو اگر اس ملک کے مسلمانوں کے پاس اسلحہ ہے، وہ صحیح نہیں لڑ سکتے، جیسے غزہ میں کاٹے رہے، تو اس کے نیبرنگ اسلامک کنٹری پہ جہاد فرض ہے، جیسے جارڈن ہے، دوسرے عرب ملک ہیں۔ میں اسی لیے پیٹ رہا ہوں کہ عرب کنٹریز جو مدد نہیں کر رہے وہ گناہگار ہو رہے ہیں، یہ جمہور کا موقف ہے، اس پہ تو کانسنسس ہے۔ تو ہمارا تکمیل پاکستان موومنٹ کا کام ہے آپ کو اویکننگ دینا، چاہے وہ خلافت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاستی نظام ہے، چاہے مسلمانوں کی جمعیت ہے، فلسطین کے مسلمان ہیں، مظلوم جتنے بھی ہیں، تکمیل پاکستان آواز اٹھاتی رہے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت مجبوریت، جو پپٹس ہیں حکمران مغرب کے اعلی کار ہیں، ان سے جان چھڑائیں، یونٹی آف کمانڈ، اسلامک سسٹم آف گورننس لے کے آئیں، آپ کا ملک بھی محفوظ ہو اور حرمین شریفین کا محافظ بنے، اور مسلم ورلڈ کو متحد کر کے امہ بنائے، یونیفیکیشن بلاک بنائے۔ پھر آپ دیکھیں فلسطین، کشمیر، یہ سارے قضیے کیسے حل ہوتے ہیں۔ تو بارے دیگر اسماعیل ہانیہ عالم اسلام کے بہت بڑے واریر تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی فیملی کو اور جتنے بھی لواحقین ہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو قربانیاں فلسطینی دے رہے ہیں، ایک دن آئے کہ بیت المقدس میں ہم بھی جائیں، وہاں پہ زیارت کریں، اور فلسطین ایک آزاد مملکت بن سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔